जब मैंने डॉक्टर इसरार अहमद साहब के मुआशी नज़रियात के हवाले से बात की और उस वक्त तनकीद की, तो बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स आए कि फिर आपके ख़्याल में एक मुनसिफ़ाना मुआशी निज़ाम कैसा होना चाहिए, इस्लाम का मुआशी निज़ाम का आपका क्या ख़्याल है। मैं इस हवाले से अर्ज़ करता चलूँ कि जो डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने मुआशी नुक्ते नज़र दिया है वो सरमायादाराना निज़ाम के बड़े करीब है, जिसमें हायर एंड फायर के रूल को वो मानते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो के राइट को वो तस्लीम करते हैं, इसी तरह वो प्रॉफिट का जो मोटिव है उसको तस्लीम करते हैं, जिसमें अखलाकी हवाले से भी सवाल किया जा सकता है। फिर वो रियासत की इंटरवेंशन की भी बात करते हैं, तो फिर ये अजीब कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरफ वो कहते हैं कि नहीं जी मार्केट का रोल है, दूसरी तरफ रियासत की भी इंटरवेंशन है। हायर एंड फायर जैसा ज़ालिमाना क़ानून जो ख़ुद बहुत सारे सरमायादाराना ममालिक भी तस्लीम नहीं करते, सिर्फ अमेरिका में ये क़ानून ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इसको इंतहाई मायूब समझा जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और दुनिया में मज़दूरों के हुकूक़ की जितनी तंजीमें वो, तो असल फिर इस्लामी मईशत क्या है। अगर गौर से देखा जाए तो इस्लाम नेचुरली, बहुत सारे नाक़िदीन का ये दावा है कि इस्लाम एक मुनसिफ़ाना निज़ाम की बात करता है, एक ऐसी सोसाइटी की बात करता है जहाँ पर जो है वो किसी को हाथ फैलाना ना हो, कोई भूख की वजह से, गुर्बत की वजह से अपना खून, अपने गुर्दे या अपने बच्चे ना बेच रहा हो। इस्लाम उनके ख़्याल में किसी ऐसे सिस्टम को इंडोर्स नहीं कर सकता जिसमें चंद लोगों के पास बहुत सारी दौलत हो और वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मैनकाइंड जो है वो रोटी के एक एक टुकड़े के लिए तरस रही हो। अभी भी एक वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसमें खदशा ज़ाहिर किया है कि 39 ममालिक में तकरीबन 1 अरब इंसान जो है वो गुर्बत की तरफ जो है वो खिंचते चले जा रहे हैं, और उसकी एक वजह कॉन्फ्लिक्ट है। तो अब अगर हम इस्लाम के निज़ाम को कुछ नाक़िदीन के मुताबिक गौर से देखें, तो इस्लाम के जितने उसूल हैं वो एक मुनसिफ़ाना निज़ाम की तरफ लेके जाते हैं। एक खुदा पे यकीन, इसका मतलब है हम सब खुदा की मखलूक हैं और हमारा सब का बराबर का राइट है खुदा की सरज़मीन पर। फिर इसी तरह आप जो है वो नमाज में, अगर आप अरब का कबायली माशरा देखें कि जहाँ कुरैश को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी, और जो बॉटम लेयर ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पर जो लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनकी इतनी वक़्त नहीं थी, सरदार की ज़्यादा थी, लेकिन नमाज ने क्या किया, उस तफरीक को ख़त्म कर दिया। उस्मान गनी को, बिलाल हबशी को एक लाइन में खड़ा कर दिया, ज़ैद बिन हारिसा और हज़रत अबू बकर को एक लाइन में खड़ा कर दिया, सलमान फ़ारसी और हज़रत अली को एक लाइन में खड़ा कर दिया। तो नमाज में जो मसावात है, जो बराबरी है, बहुत सारे मुफक्किरीन के मुताबिक इस्लाम उसी बराबरी को, उसी मसावात को जो है वो सोसाइटी में देखना चाहता है। इसी तरह आम ज़िंदगी में आप जो है वो, कोई बंदा 50,000 की शर्ट पहन रहा होगा, कोई बंदा जो है वो 2 लाख की, 4 लाख की, 10 लाख की घड़ी ले रहा होगा, लेकिन हज में एक जैसा लिबास, एक जैसे एक्शन, एक जैसे अल्फाज इस बात की तरफ की निशानदेही करते हैं कि इस्लाम एक मुनसिफ़ाना निज़ाम चाहता है। बिल्कुल इसी तरह बहुत सारे मुफक्किरीन का ये एतराज़ है कि असल ज़कात वो थी जो अंसार ने महाजिर को दी थी। ये 2.5% का सिस्टम बहुत बाद में आया। ये ऐसे ही किसी को 100 रुपये की ज़रूरत हो और मैं 2.5% दे दूँ, ना उसका काम हो और ना उसका एहसान भी लग जाए। तो 2.5% फिर लाज़िम बात है, ज़कात और खैरात को कौन ज़ी शऊर इंसान इज़्ज़त नफ्स वाला वसूल करेगा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर आप राइट हैंड से दें तो लेफ़्ट हैंड को पता ना चले। तो इतना इस्लाम इज़्ज़त नफ्स का जो है वो ख़्याल रखता है। लाज़िम बात है, कौन से जितने ये लोग एडवोकेट करते हैं, कैसर अहमद राजा, डॉक्टर इसरार, इनको अगर कोई ज़कात दे या खैरात दे तो ये क्या उसको अच्छा समझेंगे या इनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं होगी। तो बहुत सारे मुफक्किरीन का ख़्याल है कि असल ज़कात वो थी जो अंसार ने महाजिर को दी थी, कि उसके पास अगर लट से 11 बकरियां हैं तो 10 बकरियां उठा के देती, 2 घर हैं या 4 घर हैं, उसकी ज़रूरत 1 घर की है तो उसने 3 घर उठा के दे दिए, तो वो असल ज़कात थी। ज़कात का बुनियादी मकसद गुर्बत को सिरे से ख़त्म करना है। आप एक ऐसा माशरा कायम करते हैं जहाँ किसी के पास बहुत ज़्यादा दौलत हो ना और मास मेजॉरिटी के पास जो है वो कुछ भी ना हो। तो एक ऐसा मुनसिफ़ाना माशरा जहाँ पर तकरीबन माशरे के तमाम अफराद के पास जो मटीरियल वेल्थ है वो तकरीबन बराबर हो। ये लॉजिकल क्वेश्चन है कि एक सोसाइटी में अगर 10,000 एकड़ ज़मीन है, आप कहें नहीं जी अमीर गरीब तो अल्लाह की तरफ से हैं या भगवान की तरफ से हैं या राम की तरफ से हैं,
تو اس میں جو 3-4 امیر لوگ ہیں وہ 9,999 ایکڑ زمین لے لیں گے، اور بقیہ 1 ایکڑ میں جو ہے وہ تقریباً 9,995 افراد جو ہیں وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح رہ رہے ہوں گے، جیسے آپ نے شہروں میں دیکھا ہے بڑی بستیوں میں کہ ڈیفینس میں آن ایوریج، کراچی میں ڈیفینس میں آن ایوریج ایک 600 گز کے گھر میں جو ہے وہ 2 بندے رہ رہے ہیں، اور اس سے صرف 5-10 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو لیاری ہے وہاں پر جو ہے وہ 80 گز کے مکان میں جو ہے وہ انہوں نے ڈبل تیبل بنایا ہوا ہے، 22 افراد رہ رہے ہیں یا 18 افراد رہ رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح کچھ لوگوں کے جو ہے وہ 4 پلازے جو ہے وہ لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں مختلف جگہوں پر ہیں، اور کچی آبادیاں ہیں۔ آپ ہندوستان میں دیکھیں، ممبئی میں ایک طرف انیل امبانی کی جو ہے وہ 30 منزلہ یا 40 منزلہ عمارت ہے جس کا اس نے کبھی وزٹ نہیں کیا۔ ممبئی میں دنیا کے امیر ترین لوگ رہتے ہیں جن کا امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن اسی ممبئی میں دھاروی نام کی ایک کچی آبادی ہے جس میں لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح رہتے ہیں، بالکل بمشکل 30 گز کی کھولی میں یا 20 گز کی کھولی میں۔ تو یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ بینکاک، تھائی لینڈ اور دنیا کے بڑے بڑے شہر اور ممالک میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسلام ایسے کسی معاشرے کو نہیں انڈورس کرے گا۔ تو آپ نماز کو دیکھ لیں، زکوٰۃ کو دیکھ لیں، حج کو دیکھ لیں، توحید کا کانسیپٹ، اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں، قرآن میں اس کی بنیادیں موجود ہیں۔ قرآن میں جو آیت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ راہ خداوندی میں خرچ کیا کریں، تو کہو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیں۔ اب اس بات کا تعین آپ کیسے کریں گے کہ کیا آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، آپ کے لیے کیا ماڈل ہے؟ یقیناً وہ ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے محلات بنائے؟ کیا انہوں نے وہ نوکر و چاکر بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ نوکر چاکر رکھے؟ وہ اپنا کام ہاتھ سے کرتے تھے۔ فلپ ہیٹی نے لکھا کہ پورے عرب کے تجارتی قافلے ایک طرف اور حضرت خدیجہ کا تجارتی قافلہ دوسری طرف، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ایکیومولیشن آف ویلتھ نہیں کی یا دولت جمع نہیں کی۔ وہ قرآن میں یہ بھی جو سونے چاندی کے ذخائر جمع کرتے ہیں، آیت کا مفہوم ہے ان کے لیے عذاب کی نوید ہے۔ اور ماڈرن جو اوپیلنس ہے یا امارت ہے یا دولت ہے یا سرمایہ داری ہے، جو اس کی بنیاد یہی ہے نا۔ سونے چاندی سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر دولت اکٹھی کرتے ہیں اور اس کو ایکیومولیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے عذاب بن جائے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کچھ مفکرین یہ کوٹ کرتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ میں ماں سے بھی زیادہ 70 گنا زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہوں۔ تو کیا کوئی ماں یہ برداشت کرے گی کہ اس کا ایک بیٹا کلفٹن میں، ڈیفینس میں، ڈی ایچ اے میں، گلبرگ میں 2000 کینال کی اور 1000 کینال کی یا 4 کینال کی 5 کینال کی کوٹھی میں رہ رہا ہو، اس کے بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہوں، اس کی بیوی اچھے ہاسپٹل میں علاج کرا رہی ہے، اور دوسرا بچہ جو ہے وہ کراچی میں کالا پل کی ریل کی پٹریوں کے پاس پڑا ہو، اس کی بیوی اور بچے علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہوں، اس کو پینے کا صاف پانی میسر نہ ہو، اس کو بجلی میسر نہ ہو، اس کے رہنے کے لیے گھر میسر نہ ہو؟ اگر ماں کا کلیجہ پھٹے گا تو خدا اس غیر منصفانہ نظام کو کس طرح ایکسیپٹ کرے گا جس میں انسانیت کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ اس پر ہے۔ بالکل اسی طرح بہت سارے ہسٹورین کلیم کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں جو معاشی امور تھے وہ ریاست کے کنٹرول میں تھے، جس کا آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ جو تھی وہ زمین تھی، وہ ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ ریاست کے کنٹرول میں ہوتی تھی، اور اس کا جو منافع آتا تھا اس سے شفا خانے بنتے تھے، اس سے سرائے بنتے تھے، اس سے تعلیمی ادارے بنتے تھے، اس سے لوگوں کی مدد ہوتی تھی۔ تو بنیادی طور پر اسلام بھی ایک ایسے معاشرے کی بات کرتا ہے کہ جس میں معیشت جو ہے وہ ریاست کے کنٹرول میں ہو، ریاست جو ہے وہ معاشرے کے کمزور طبقات کے ہاتھ میں ہو، اور ریاست سے آنے والا جو اس معیشت سے جو آنے والا منافع ہو وہ عوامی فلاح کے لیے خرچ ہو۔ اور آپ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ مفکرین یہ آیت کوٹ کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ راہ خداوندی میں کیا خرچ کیا جائے، تو کہو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے۔ راہ خداوندی کیا ہے؟ اس میں بھی وہ پھر قرآن کی ایک اور آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ اور عبادت صرف یہ نہیں کہ منہ مشرق سے مغرب کی طرف پھیر لیا جائے، مثلا خالی نماز پڑھ لی جائے، یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سارے ناقدین کے مطابق کہ بے کسوں کا سہارا بنا جائے، مظلوموں کی داد رسی کی جائے، جن کی مدد ہو سکتی ہے ان کی مدد کی جائے۔ تو ریاست جو ہے وہ معاشرے کی جو اجتماعی دولت ہے اس اجتماعی دولت کو ایک جگہ جمع کرے گی، اور اس کا مفاد، اس کا جو پیسہ ہے وہ مفاد عامہ پہ خرچ ہوگا۔ لیکن اگر وہ دولت کسی ایک بندے کے ہاتھ میں ہوگی
تو وہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں، یا چند اشخاص کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ ہوگا۔ ہندوستان میں آپ نے دیکھا کہ انیل امبانی نے اربوں روپے اپنے بیٹے کی اس پر شادی پہ خرچ کیا۔ ہو سکتا ہے طارق جمیل جیسے لوگ جسٹیفائی کریں، ہاں جی آپ اپنے اوپر پیسے لگائیں۔ ابھی جیف بیزوس جو ہے وہ اس نے اٹلی میں ایک شہر کو، پورے شہر کو خرید لیا ایک طریقے سے 2-3 دن تک۔ اسی طرح ایلن مسک اور دوسرے لوگ یہ جو ہے خلا پہ 18 ملین ڈالر کی ٹرپ کرتے ہیں۔ لیکن یہ پیسہ اگر جو ہے وہ حکومت کے ہاتھ میں ہوگا، حکومت مزدوروں کسانوں کی یا کمزور طبقات کی ہوگی، تو وہ یہ منافع لے کر عوام الناس پہ خرچ کرے گی۔ اب کبھی ہمیں سوچنا چاہیے، بہت سارے مفکرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ القاسب و حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان نے ساری ترقی ہی اس وقت شروع کی جب اس نے آلات بنانے شروع کیے، اپنی غذا اس نے غذا کی ارینجمنٹ کی، اپنی خوراک خود پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پوری کائنات کا جو پہیہ چل رہا ہے وہ مزدوروں کی وجہ سے چل رہا ہے، جنہوں نے اپنی جانیں کول مائن میں دے کر، انڈسٹریلائزیشن کے دوران دے کر اس ترقی کے پہیے کو جو ہے آگے بڑھایا۔ دنیا میں جو دولت پیدا ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ مزدور کے حوالے سے ہوتی ہے۔ اب مولوی کی انٹرپریٹیشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، ڈاکٹر اسرار، مولانا مودودی اور دوسروں کی، جیسے جاگیردارانہ نظام میں انہوں نے کہا نہیں جی زمین جس کی ہے وہ ریاست نہیں چھین سکتی، لیکن ایگریکلچر یا فیوڈلزم کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار نے یہ کہا، جبکہ بہت سارے مفکرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ زمین اس کی جو اس پہ محنت کرتا ہے، جو اس پر خون پسینہ ایک کرتا ہے۔ تو زمین پر کبھی آپ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو، شاہ محمود قریشی، مخدوم طالب المولا، غلام مصطفیٰ جدوئی، غلام مصطفیٰ کھر یا مخدوم یا ٹوانے یا دولتانے، ان کو کبھی محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ زمین پر تو ہاری محنت کرتا ہے، زمین پہ تو کسان محنت کرتا ہے، تو زمین اس کی ہے۔ لیکن مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار اور یہ سے کہیں گے نہیں جی آپ ان سے زمین واپس نہیں لے سکتے۔ تو دنیا میں جو فیوڈلزم آیا ہے، جہاں جہاں برطانوی اور فرانسیسی سامراج گیا ہے، اس نے جو ہے وہ اس کو پروموٹ کیا ہے، وہاں پر مقامی ایجنٹ پالنے کے لیے، اپنے وفادار پالنے کے لیے۔ تو اسلام کا جو ایک نظام ہے وہ ایک ایسی بات کرتا ہے جہاں تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ زندگی کی تمام سہولیات ہوں، اور معیشت کی بنیاد منافع پہ نہ ہو، کیونکہ معیشت کی بنیاد اگر منافع پہ ہوگی تو ایک لاجیکل کوشچن ہے کہ مجھے اگر پسٹل بنانے میں، ایک سرمایہ دار ہوں، مجھے پسٹل بنانے میں فائدہ ہے، اور جنتا کو لیٹ سے جوتوں کی یا چپلوں کی ضرورت ہے، تو آپ کس اخلاقی ضابطے کے تحت مجھ سے کہیں گے کہ آپ پسٹل نہیں بنائیں بلکہ چپلے اور جوتے بنائیں؟ کیونکہ مجھے تو منافع اس میں پسٹل میں ہے۔ اور اس کا یہ نقصان ہے کہ دنیا میں R&D جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایک بڑا بجٹ جو ہے وہ ہتھیاروں میں اور کیمیکل انڈسٹریز میں لگ جاتا ہے۔ برطانیہ کی تاریخ کی 2 بڑی جو ٹریڈ ڈیل ہوئی ہیں وہ دونوں ہتھیاروں میں ہوئی ہیں۔ امریکہ کی تاریخ کی 2 بڑی ٹریڈ ڈیل جو ہیں وہ بھی ہتھیاروں میں ہوئی ہیں۔ اور اس کا پھر نقصان یہ ہے کہ جب آپ ہتھیار بناتے ہیں تو کوئی بھی آپ پروڈکٹ بناتے ہیں اس کی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ ہتھیاروں کی کارکردگی آپ کہاں دکھائیں گے؟ اس کے لیے تو انسانی لاشیں گرانی ہوں گی۔ اور کیوں ہتھیاروں پہ پیسہ لگا رہے ہیں؟ اس لیے لگا رہے ہیں کہ اس پہ منافع زیادہ ہے، اس کا اور تیل کی انڈسٹری کا کنیکشن ہے اور اس کا منافع زیادہ ہے۔ تو اسلام منافع خوری کی جو ہے وہ مذمت کرتا ہے۔ منافع خوری کو بہت سارے مفکرین کے مطابق وہ جائز نہیں ہے، اور پلاننگ کی بات کرتا ہے، کیونکہ پلاننگ کے بغیر سسٹینیبل اکانومی نہیں ہو سکتی۔ اگر لوگوں کو ضرورت 50 ٹن آلو کی ہے تو آپ 55 ٹن اگا لیں، 60 ٹن اگا لیں، لیکن اگر سرمایہ دارانہ نظام میں مختلف کمپنیز مقابلہ کریں گی، اگر 10 کمپنیاں جو ہے وہ 50 ٹن آلو لے کر آ جائیں تو 500 ٹن ہو جائے گا، اور بکنا کتنا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے؟ وہ 55 ٹن یا 50 ٹن بکنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ نے زمین کی زرخیزی کو برباد کیا، پانی برباد کیا، محنت برباد کی، جو پیسٹیسائڈ ڈالا وہ ماحول کو برباد کیا۔ تو ماحول کیونکہ خدا کی نعمت ہے، اس نعمت کو پروٹیکٹ کرنا آپ کی اور ہماری ضرورت ہے، اور اس کے لیے لازم ہے منصوبہ بند معیشت چاہیے۔ تو اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ منصفانہ نظام کی بات کرتا ہے، وہ طبقاتی تفریق کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، وہ ایک ایسے معاشرے کی بات کرتا ہے کہ جہاں پر کسی طرح کا کوئی امیر غریب نہ ہو، کیونکہ جیسے کہ حضرت علی نے کہا کہ بلند و بالا عمارات کو دیکھ کر یا محلات کو دیکھ کر سمجھ لو کہ کسی غریب کا استحصال ہوا ہے۔ اور یہ پوری انسانی تاریخ پر
صحیح ثابت ہوتا ہے. آج اگر امریکہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے تو اس نے 10 کروڑ سے زیادہ ریڈ انڈینز مارے، 55 لاکھ کے قریب کالوں کو جو ہے وہ سیاہ فام افراد کو جو ہے وہ جانوروں کی طرح وہ لے کر آئے. برطانیہ اور فرانس آج امیر ہیں. تو آپ دیکھ لیں برطانیہ کے پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ 3.5 کروڑ کے قریب لوگ صرف بہار، بنگال، اڑیسہ کی فیمنس میں مرے. $45 ٹریلین پٹنائک کے مطابق، کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر، وہ صرف ہندوستان سے لوٹ کر گیا. تو یہ بات تو صادق آتی ہے حضرت علی کی، جہاں پر آپ دیکھیں تو اسلام ایک ایسے نظام کی بات کرتا ہے جہاں پر جو پیداوار ہے وہ ریاست کے کنٹرول میں ہو، ریاست جو ہے وہ جواب دہ ہو مزدوروں، کسانوں اور معاشرے کے طبقات کی، اور اس سے جو پروفٹ آئے وہ اجتماعی فلاح و بہبود پہ لگایا جائے، چند افراد کی عیاشیوں پہ خرچ نہ ہو. اور نیچرلی یہ جو اگر جو لوگ دلیل دیتے ہیں کہ 2.5% اب بس آپ زکوٰۃ دے دیں مسئلہ حل ہو جائے، بھائی ایک معاشرہ اگر $100 بلین کما رہا ہے تو $100 بلین ہی اس کی ضرورت ہوگی نا. $100 بلین میں سے اگر آپ 2.5 بلین دے بھی دیں گے تو $2.5 بلین میں تو پورا معاشرہ نہیں چلے گا. وہ پورے معاشرے کو چلانے کے لیے $100 بلین چاہیے. تو کیوں وہ $100 بلین چند افراد کی جیب میں جائے؟ کیوں نہ وہ معاشرے کی اجتماعی فلاح پہ، کالجز پر، اسکولز پر، ہاسپٹل پر، پینے کے صاف پانی پر، سینیٹیشن پر خرچ کیا جائے. تو اسلام کا جو نظام ہے وہ منصفانہ ہے. وہ طبقاتی تفریق کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، وہ غربت کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، وہ زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے رکھتا ہے. اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ 5 افراد کے پاس جو ہے وہ بلینز آف ڈالر ہوں اور بقیہ جو ہے وہ 500 ملین یا 5 بلین افراد جو ہے وہ جانوروں جیسی زندگی گزاریں.